Assalamu alaikum Pakistan. Welcome to Power Show with Malia Hashmi. You're watching my Facebook page and YouTube channel. नाज़रीन, इंसान ज़िंदगी में जब कोई भी काम करता है तो उसकी कोई ना कोई नीयत होती है, कोई ना कोई मकसद होता है जिसको हासिल करने के लिए इंसान कोई काम करता है। इमरान खान के ख़िलाफ़ 200 के करीब मुकदमात बनाने का मकसद इमरान खान को अदालतों में रगेदना और घसीटना था, उनको तंग करना था और अवाम के जहन में ये तासुर कायम करना था कि देखो, अगर हम अदालतों में जाते रहे, अगर हम जेल की सलाखों के पीछे गए तो इमरान खान भी कोई दूध से धुला नहीं जिसे तुम ईमानदार कहते हो कि जी सुप्रीम कोर्ट ने उसके 40 साल बैंकिंग रिकॉर्ड्स का जायज़ा लेकर उसको सादिक और अमीन करार दे दिया और हमें तुम चोर, मुजरिम और कौम का करप्ट तरीन एंटिटी समझते हो। तो इमरान खान में और हम में कोई फ़र्क नहीं। कैसी दिलचस्प बात है कि अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करने की बजाय ये इमरान खान को मुजरिम साबित करने के लिए जुट गए। ऐसे में 16 माह में अवाम महंगाई की चक्की तले पिस पिस कर अब खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है, लेकिन अभी तक अल्लाह के फजल से हमारे पूरे निज़ाम का फोकस इस बात पर है कि इमरान खान को किस तरह से उनसे बदला लिया जाए और अवाम का और इमरान खान का बॉन्ड तोड़ा जाए आपस में। तो ऐसे में आपने देखा कि तोशाखाना केस जो बनाया गया उसका मकसद ये था कि इमरान खान को चोर साबित किया जा सके, जिसमें बुरी तरह से उनके मुखालिफिन पिट गए, फ्लॉप हो गए। ये मकसद पूरा नहीं हो सका। आज इमरान खान के तोशाखाना केस की सज़ा मअतली के हवाले से बहुत ही अहम फैसला आना था। कल समाअत मुकम्मल हो गई। तवक्को ये की जा रही थी कि कल ही ये फैसला आ जाएगा, लेकिन वो फैसला आज आया, कल महफूज कर लिया गया था। आज सुबह 11 बजे का टाइम देकर तकरीबन 1 बजे के करीब फैसला सुनाया गया। 2 घंटे की ताख़ीर का शिकार हुआ फैसला, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद फैसला तवक्कुआत के ऐन मुताबिक इंसाफ पर मबनी किया गया। इमरान खान को तोशाखाना केस में ज़मानत पर रिहा करने का भी फैसला दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और जज हुमायूं दिलावर का फैसला उड़ा दिया, कलअदम करार दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब यहाँ पर मामला ख़त्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से शुरू होता है असल मामला। अगला मामला जो है वो साइफ़र केस का है। अगरचे ठीक है, पाकिस्तानी कौम इस पर बड़ी खुश हुई और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ रोने लगे। लिटरली बच्चों की तरह उन्होंने एक बड़ी बचगाना सी ट्वीट की जिसमें कहा कि लाडले की सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। ये कैसा फ़ैसला है कि जो पहले से ही अवाम को पता था कि ये फ़ैसला आएगा। ये निज़ाम के लिए बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि पहले से ही पता हो कि फ़ैसला आएगा क्या। यानी शहबाज शरीफ साहब लगता है कि इनको डिमेंशिया का मसला है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। इनको याद नहीं रहा शायद कि जब 5 अगस्त 2023 को जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को उनसे उनका हक़ दिफा छीनते हुए उनके वकील बात कर रहे थे, फिर भी इसके बावजूद ठक करके फ़ैसला सुना दिया। तो वो फ़ैसला जज हुमायूं दिलावर ने क्या देना था? 3 साल की सज़ा देनी थी, 5 साल की नाअहली सुनानी थी। इस तरह की बातें पहले से ही नून लीग के करीबी रिपोर्टर्स और सहाफ़ी कर रहे थे, और सिर्फ इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन नहीं थी उनकी, बाकायदा टीवी पर बैठकर वो ऐलानात करते फिर रहे थे कि जी ये इमरान खान को 3 साल की सज़ा होने लगी है और 5 साल के लिए इमरान खान नाअहल हो जाएंगे, अगला इलेक्शन इमरान खान नहीं लड़ सकेंगे। ये जज हुमायूं दिलावर से पहले नून लीग के करीबी जो सहाफ़ी और रिपोर्टर्स हैं वो टीवी पर इरशाद फरमा रहे थे, लेकिन उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को ये निज़ाम के लिए बात लम्हा फ़िक्रिया नहीं लगी। यहाँ पे जो अवाम इमरान खान की दुआएं कर रही थी, दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह ताला इमरान खान को रिहाई दिलवाएं इस नाहक कैद से, ख़ास तौर पे तब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, जिनके हवाले से इमरान खान उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद और अदम इंसाफ की पिटिशन दायर कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो जज भी इमरान खान को इंसाफ देना पड़ा उस जज को, और उन्होंने भी दौरान समाअत कहा कि सवालात तो उठेंगे कि इमरान खान को हक़ दिफा नहीं दिया गया, यानी फ्री एंड फेयर जो एक ट्रायल होता है उसका मौका नहीं दिया गया। इमरान खान की रिहाई होना, कोई इतनी रिहाई का फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आना कोई हैरत की बात नहीं। ये फ़ैसला रिहाई का ना आता ये ज़्यादा हैरत की और अफसोस की बात होती कि सब कुछ अदालत में साबित हो जाने के बावजूद भी इस तरह इंसाफ का कत्ल हो। तो चलिए, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो इंसाफ का कत्ल नहीं हुआ, क्योंकि तोशाखाना केस में क्लियरली कानूनी प्रोसीजर को फॉलो ही नहीं किया गया था, जो जज साहिबान की भी मुख्तलिफ अदालतों में ऑब्जर्वेशंस थी। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि साइफर केस में एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म दे रही है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, जबकि दूसरी तरफ
سائفر کیس میں عمران خان کو آپ اندازہ کریں کہ وہ جیل میں تھے، اور ان کے جیل میں ہوتے ہوئے پہلے ان کی 9 مئی کے مقدمات میں جج صاحب ضمانتیں منسوخ کرتے ہیں کہ جی پیروی نہیں کی کیس کی، یعنی پہنچے نہیں ہیں، حاضر نہیں ہوئے عدالت میں۔ ایک بندہ گرفتار ہے، وہ کہاں سے حاضر ہوگا؟ اور دوسری طرف عمران خان کا جوڈیشل ریمانڈ کر دیا جاتا ہے سائفر کیس میں، یعنی ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ اس پہ کیس بنا دی، اس پہ اس کی گرفتاری کا آرڈر کر دیا گیا ہے، اور پہلے سے ہی چھلانگ لگا کے جوڈیشل ریمانڈ پہ معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ماہرین قانون کے مطابق ایک اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ جس میں عمران خان کے وکلا آبویسلی جب اس فیصلے کو چیلنج کریں گے ہائی کورٹ میں، تو وہ یہ پوائنٹ جب رکھیں گے تو اس پہ ریلیف، چاہے عمران خان ہو، چاہے ان کی جگہ دنیا کا کوئی بھی بندہ ہو، یہ کسی کے ساتھ بھی ہوگا تو اس کو ریلیف ملتا ہی ملتا ہے قانوناً۔ سو اب نہ دیا جائے ریلیف تو یہ پھر اور بات ہے، نا انصافی کی جائے تو اور بات ہے، لیکن جس طرح توشہ خانہ کیس میں قانونی پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا تھا، بالکل اسی طرح ماہرین قانون کی نظر میں اس کیس میں بھی، سائفر کیس میں بھی قانونی پروسیجر کو بھی فالو نہیں کیا گیا۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ صدر پاکستان جب ایک آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں جو امینڈمنٹ کا بل تھا اور جو آرمی ایکٹ امینڈمنٹ بل، یہ دونوں جو بل 2023، ان دونوں بلز کے حوالے سے صدر پاکستان برملا طور پر کہہ چکے ہیں کہ میں نے اس پر دستخط نہیں کیے، ان دونوں بلز پہ میں نے دستخط نہیں کیے تھے، میں نے اپنے عملے سے کہا تھا کہ اس کو نیچے بھجوائیں، واپس بھجوائیں، اس کو یہ میں ٹرن ڈاؤن کر رہا ہوں، ریجیکٹ کر رہا ہوں، میں نہیں اس کو قبول کر رہا۔ جبکہ ماہرین قانون کہتے ہیں کہ اگر صدر پاکستان یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے، اور اگر بالفرض آپ چلیں ان کی ڈسینٹ نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں جی نہیں بھی ریٹن ان کی وہ اختلافی نوٹ نہیں بھی آیا، تو اگر وہ خاموش بھی ہیں اس پہ تو بھی آپ اس کو ان کی مرضی نہیں کہہ سکتے، تو بھی آپ اس کو ان کی اسینٹ نہیں تصور کر سکتے کہ آپ اس کو قانون کہہ دیں۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے بھی یہی کہا کہ اس کو آپ قانون نہیں کہہ سکتے، یہ قانون نہیں بنے گے بلز۔ تو اب دلچسپ بات یہ کہ جہاں نون لیگ کے سینئر رہنما عرفان صدیقی ماشاءاللہ پاکستان کو بریانی کی پلیٹ سے اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں ٹی وی پہ کہ دیکھیں جی ہم کوئی نون لیگ کی حکومت نہیں تھی یہ پچھلے 16 ماہ، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بریانی کی ایک دیگ ہو جس میں ہر بندہ اپنے اپنے حصے کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھائے، کہے کہ یہ میری بوٹی ہے، یہ میری بوٹی ہے، یہ میرے حصے کی بوٹی ہے، میرے حصے کی بوٹی، اور اس کے بعد جب سب مل کر ایک دیگ کھا لیں تو کہیں کہ یہ تو سب اس کی تھی۔ تو یہ تو وہ حساب ہے کہ باقی پارٹیز ہمارے ساتھ ابھی یہ کر رہی ہیں، یہ سب حکومت میں تھی۔ یعنی کتنی صحیح مثال دی ہے کہ واقعی بوٹیوں کی طرح نوچ نوچ کے اس ملک کو کھایا گیا ہے پچھلے 16 ماہ میں۔ تو نون لیگ کے اپنے ہی ماشاءاللہ سے جو سینئر لیڈر ہیں وہ خود ماشاءاللہ فرما رہے ہیں کہ بریانی کی پلیٹ اور بوٹیوں سے مثال دے رہے ہیں جو عوام کی بوٹیاں نوچی گئی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بھی نقطہ قابل غور ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ باقی پارٹیز کی بھی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی بھی آپ کی ایک میجر سٹیک ہولڈر تھی اس حکومت میں، تو پھر اس کی بات بھی آپ کو سننی چاہیے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ قانون نہیں بنا، آپ کے اپنے جو ساتھی جو سٹیک ہولڈرز تھے، حصہ تھے گورنمنٹ کا، وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں بنا قانون۔ تو پھر آپ نے کس طرح سے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت عمران خان کو گرفتار کر رکھا ہے، اور اب حکم جاری ہوا ہے جی کہ اسپیشل عدالت کے جج صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کو آج جوڈیشل ریمانڈ پر اٹک جیل میں ہی رکھا جائے اور ان کو کل پیش کیا جائے عدالت میں۔ تو یہ بڑی ہی ایک، جسے ماہرین قانون کی زبان میں اگر میں کہوں، جو وہ کہتے ہیں موکری آف جسٹس ہے کہ ایک شخص کو آپ اس کے پورے قانونی تقاضے ہی نہ پورے کرنے دیں، اس کو حقوق ہی نہ دیں، اور قانونی تقاضے پورے کیے بغیر بس اس کو آپ سزا سنائی جا رہے ہیں۔ ایک میں سزا سنا دی، وہ پتہ چلا کہ بالکل ہی فلاڈ ججمنٹ تھی، وہ اڑائی جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ رہائی کا حکم دیتا ہے، تو دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ابھی جیل سے نہیں نکل سکتا، یہ اس کو کل پیش کیا جائے اٹک جیل میں، عدالت میں، ابھی یہ ایک دن اٹک جیل میں جوڈیشل ریمانڈ پہ رہیں گے۔ اور جوڈیشل ریمانڈ جس شخص کا لیا جا رہا ہے اس کو کیس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کیس رجسٹر ہوا تھا۔ تو یہ پاکستان کے آئین ہمارا جو 1973 کا آئین ہے، اس کا آرٹیکل 10 سیکشن 1 کیٹیگوریکلی یہ اجازت دیتا ہے، امپاور کرتا ہے کسی بھی سٹیزن آف پاکستان کو کہ اس کو مطلع کیا جائے، اس کو انفارم کیا جائے اگر اس کے خلاف کوئی بھی اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے، جو کہ کلیئرلی عمران خان کو انفارم نہیں کیا گیا تھا۔ اور ایک ایسے قانون کے تحت عمران خان کے خلاف کیس بنایا گیا ہے کہ جو کلیئرلی ابھی قانون بنا ہی نہیں،
ماہرین قانون یہ بات کرتے ہیں، لیکن نون لیگ کے جو ساتھی صحافی اور رپورٹرز ہیں وہ ماشاءاللہ سے فرما رہے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ اب دیکھنا عمران خان باہر نہیں نکلے گا۔ آپ نے کل اگر رانا ثناء اللہ کی ٹویٹ پڑھی ہو، اگر آپ کی نظر سے گزری ہو، میں نے خیر ٹویٹر پہ اس کا اسکرین شاٹ جب میں نے دیکھا تو میں نے اس پہ جواب بھی دیا انہیں کہ یہ رانا ثناء اللہ کون ہوتے ہیں بتانے والے۔ فرماتے ہیں کہ وہ باہر نہیں آئیں گے، عمران خان کا نام لیے بغیر ٹویٹ کرتے ہیں کہ وہ باہر نہیں آئیں گے، باقی کیسز میں پروسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب، جس طرح ماضی میں ہم دیکھتے تھے مرحوم جسٹس ملک قیوم صاحب کو چھوٹے میاں صاحب شہباز شریف فرما رہے تھے کہ بڑے میاں صاحب کا حکم ہے، بڑے میاں صاحب نواز شریف کا حکم ہے کہ بے نظیر کی سزا اتنی نہیں اتنی کر دو، یعنی ان کی سزا میں اضافہ کیا جائے، اور جج کو ہدایات جاری کر رہے ہوتے تھے شہباز شریف۔ تو یہ بالکل اسی طرز پہ آپ دیکھیں، بالکل اسی پیٹرن پہ رانا ثناء اللہ ٹویٹ کر کے کس کو پیغام دے رہے ہیں؟ مجھے آپ کو تو نہیں، کس کو، کن فیصلہ سازوں کو پیغام دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں بلکہ کہ وہ باہر نہیں آئیں گے؟ کیا وہ آج بھی پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں؟ ذرا ہمیں کلیئر کر دیا جائے کہ وی ہیو بین انڈر دی امپریشن کہ نون لیگ کی حکومت چلی گئی ہے اور اب نگران حکومت ہے، تو اگر ابھی بھی رانا ثناء اللہ نے، اور اول تو انٹیریئر منسٹر کو بھی آئین اور قانون یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ ڈکٹیٹ کرے اور پیش گوئیاں کرے کہ ایسے نہیں ہوگا اور ایسے ہوگا، تو بتا دیا جائے کہ ابھی بھی اگر نون لیگ کی اقتدار میں ہے تو ٹھیک ہے، پھر عوام بھی اسی حساب سے پھر اپنے آپ کو تیار رکھے کہ ٹھیک ہے بھئی، ایک سیاسی جماعت ہے جس نے شکنجے کسے میں عوام کے خلاف، پہلے مہنگائی کی چکی تلے پیس پیس کے خودکشیوں پہ مجبور کیا، اور آج آپ کا پچھلا جو وزیر اعظم جس نے مہنگائی کی چکی تلے پیسا، جو کہتا تھا کپڑے بیچوں گا، وہ اپنے کپڑوں کی نہیں، وہ عوام کے کپڑوں کی بات کر رہا تھا، واقعی عوام کے کپڑے تک وہ بیچ گیا۔ وہ آج بیٹھ کے تڑیاں لگا رہا ہے انگلینڈ میں کہ عمران خان کے حوالے سے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ لاڈلے کی سزا ختم نہیں ہوئی، معطل ہوئی ہے، اور یہ نظام انصاف کی جو ہے یہ بڑا لمحہ فکری ہے نظام کے لیے کہ اگر پہلے سے ہی پتہ ہو، آپ کو عمران خان مخالف فیصلوں کا پتہ ہو تو وہ ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، آپ کے رپورٹرز اعلان کرتے پھرے میڈیا پہ، وہ ٹھیک ہے، لیکن عوام اگر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، دعائیں دیتی ہے اس کو کہ جس کے دور میں 6% پہ تھا جی ڈی پی گروتھ ریٹ پاکستان میں، پیٹرول سے لے کے بجلی سے لے کے کیا کیا، بجلی 16 روپے فی یونٹ تھی صرف 16 ماہ پہلے، اور آج 60 روپے فی یونٹ سے بڑھ گئی، اور ابھی ٹی وی ایک شو میں دیکھ رہی تھی، اس کا کلپ تھا کہ 80 روپے فی یونٹ سے بھی اوپر جائے گی۔ تو عوام اس کے ساتھ کیوں نہ کھڑی ہوں؟ جو 1100 روپے کا آٹے کا تھیلا جس کے دور میں مل رہا تھا، آج وہ 3000 تک پہنچ گیا ہے، جس کے دور میں پاکستان کا بچہ اسکالرشپس مل رہے تھے غریب بچوں کو، عورتوں کو اسکالرشپس مل رہی تھیں، صحت کارڈ سے 10 لاکھ روپے تک کا ہر خاندان کو مفت علاج مل رہا تھا۔ آج پاکستان کو آپ نے کس حالت میں لا کے چھوڑ دیا ہے، اور ابھی بھی آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ابھی بھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ اگلی باری ہماری ہونی چاہیے۔ اور عمران خان کے حوالے سے اتنے جھوٹ بولے گئے کہ جی وہ جیل میں فیسلٹیز مانگ رہے ہیں۔ یہ بھی کل پتہ چلا ہے کہ بابر اعوان صاحب نے بتایا کہ عمران خان نے سختی سے منع کیا کہ خبردار کسی نے میرے لیے کوئی ریلیف مانگا یا کوئی فیسلٹیز مانگی، اور جس وکیل نے اس طرح کی بات کی وہ دوبارہ بے شک مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کوئی ریلیف نہیں مانگا، جیسے رکھیں گے میں رہوں گا، ہر سختی برداشت کروں گا اپنے ملک کے لیے انشاءاللہ، لیکن میں اپنے ملک کو یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی بیرونی طاقتوں کی ڈکٹیشن پہ چلے۔ بہت 20 سال ہم نے افغانستان، امریکہ جو مس ایڈوینچر تھا، امریکی مس ایڈوینچر، اس کی بہت ہم نے جانی و مالی کاسٹ برداشت کر لی، اب مزید نہیں۔ تو عوام اس لیے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور آپ کے خلاف اس لیے کھڑی ہے جو کچھ آپ لوگوں نے 16 ماہ میں کیا، اور آج جب عوام سوال پوچھتی ہے تو آپ بوٹیوں کی مثال دیتے ہیں کہ بریانی میں جی بوٹی کس کی، کون، یہ میری بوٹی، یہ میری بوٹی ہے، تو اب سارے بوٹیاں کھا کے بریانی ختم کر کے کہتے ہیں کہ یہ سب نون لیگ کی حکومت تھی۔ شرم کا مقام ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ سو لیٹس سی ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج عمران خان کے وکیل سلمان صفدر اور ان کی ٹیم نے یہ درخواست دائر کر دی تھی صبح صبح آتے ہی کہ عمران خان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے مزید، لیکن چونکہ اب پتہ چلا کہ جی عمران خان کو مطلب بالا ہی بالا ان کے خلاف سائفر کیس میں وہ ساری پروسیڈنگ چلائی ہوئی تھی اور جوڈیشل ریمانڈ سیدھا آج کر دی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پہ بھی بات ہوگی کہ جب ایک شخص جیل میں تھا تو وہ جن مقدمات میں گرفتاری ان کی قبل از وقت گرفتاری منسوخ کی گئی ہے، ضمانت
قبل از گرفتاری جو ضمانت منسوخ کی گئی ہے 3 مقدمات میں، وہ کس بنیاد پہ کی گئی کہ ایک شخص جیل میں ہے وہ کیسے پیروی کرتا اپنے کیسز کی، اور پھر وہی جج صاحب عمران خان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیتے، اٹک جیل میں جوڈیشل ریمانڈ پہ 1 دن کے لیے رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو رہا کرنے کا حکم دے چکا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ اب چیلنج ہوں گی، اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے آگے، لیٹس سی، انشاءاللہ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔